बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। एक नई दिन, नई सुबह, नया आगाज़ और नया सुबह वतन का प्रोग्राम, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेके हम हाजिर हो गए हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का करने का काम बताया जाता है, वजीफ़ा बताया जाता है और आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। फिर हम आपको जो मुस्लिम लाइब्रेरी में एक किताब का इजाफ़ा होता है उसके बारे में बताते हैं, और आज की किताब है बलूगत के मसाइल के हवाले से, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे होगा जी, ख़ास तौर पे हमने जो बात करनी है, हिजाब औरत का तहफ़्फ़ुज़ है। मोमिन ख़वातीन के लिए ये फ़र्ज़ है, और हिजाब इस्मत व पाक दामनी और दूसरी बहुत सी चीज़ों से बचने के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। कुरान करीम में क्या इरशादात हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें क्या हिदायत मिलती हैं, और हमारी उम्महातुल मोमिनीन और हमारी वो ख़वातीन, हमारी वो माएँ, वो हमारी जो हिस्ट्री में, जो तारीख़, इस्लाम की तारीख़ में हमें चीज़ें मिलती हैं, वो सब क्या हैं, उनके बारे में हम जानेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे। आपको बताते चलें कि हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से सुबह वतन का ये एपिसोड आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर आपको अब तक तो याद हो गया होगा, 042111700 यानी 042 पहले डायल कर लीजिए, फिर 111-700 और 000 पर डायल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। टेलीविज़न का वॉल्यूम आपको बंद रखना है, टीवी की आवाज़ बंद करने से गुफ्तगू करने में आसानी होगी। व्हाट्सएप नंबर भी अब आपको हमने बता दिया है, जिस पर आप अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। स्पेशली आई फोकस ऑन इट, मैं इस पे ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि हमारे सेगमेंट और प्रोग्राम के बाद आप अपने अगर कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं और रिटर्न भी आप टेक्स्ट हमें भेज सकते हैं। नंबर है 0321565200 यानी 0321565200। इस पे आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं जिनके जवाब आपको मिल जाएंगे। और ये जो मुझे बहुत से टेक्स्ट आ रहे हैं, हमारी टीम को टेक्स्ट आ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है, कॉल्स आ रही हैं कि जी कौन से मुफ्ती साहब बैठे होते हैं और किन मुफ्ती से हमारी बात होगी जो जवाब देंगे, तो जनाब ये भी आपको बता दिया जाएगा। आप अपने सवालात भेजिए। इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत बात है। अब वो आप कहेंगे कि ये कौन सी बात है इतनी सारी बातों के बाद, तो आज आपकी और हमारी मुलाकातों का सिलसिला 200 एपिसोड तक चला गया है। हमारा आज का प्रोग्राम 200 के फिगर को टच कर रहा है। बहुत सी मुबारकबादें मुझे मिली हैं। आज हमारी टीम आपस में गुफ्तगू कर रही थी, सुबह एक अच्छी वाइब थी और मेरे कान में सरगोशियाँ। आज उमर बैठे हैं जी हमारे साथ, हमारी टीम को जो लीड कर रहे हैं, और मेरे कान में कहते हैं निज़ामी साहब आपको मुबारक हो। मैंने कहा जी खैर मुबारक, तो कहते जी 200वां प्रोग्राम है। तो जी थैंक यू वेरी मच। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी मोहब्बत का, हमें देखने का, हमसे रब्ता करने का और अपने इस खूबसूरत और फेवरेट प्रोग्राम में अपना इंटरेस्ट शो करने का। थैंक यू वेरी मच। वी मेक इट पॉसिबल। ये आपकी ही वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और प्रोग्राम की कामयाबी में आपका हाथ भी शामिल है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और कि आगाज़ में ही आज भट्टी साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला जल्दी से भट्टी साहब को ठीक कर दे। मैंने बड़ी दुआ की, अगर भट्टी साहब ठीक ना फील करें ना, तो मेरे उस्ताद भी हैं, मुझे इनसे मोहब्बत भी है, ये भी हमसे बहुत शफ़क़त फरमाते हैं, तो एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन लगता है। आगाज़ में ये बातें हो गई जी। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद नदीम रब्बानी साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी मुलाकात होती है लेकिन एक अच्छी वाइब आती है। थैंक यू वेरी मच। इनके साथ मौजूद हैं जी आपकी जानी पहचानी और महबूब शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब,
فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، PhD اسکالر ہیں. آج تھوڑی سی ناساز طبیعت کے ساتھ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے سر آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ اسی سیگمنٹ میں آپ بالکل صحت مند ہو اللہ جائیں تعالیٰ گے. آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی، تلاوت قرآن کریم کا ہم فیض حاصل کرتے ہیں اور انشاءاللہ بھٹی صاحب بھی سنیں گے تو بھی بالکل فریش ہو جائیں گے. قاری صاحب اوور ٹو یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. قاری صاحب آج کس موڈ میں پڑھا آپ نے؟
اب آپ یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ آپ نے کس موڈ سے سنا ہے آج. ماشاءاللہ اتنی استاد جی کی خوبصورت, طبیعت تھوڑی سی اپسٹ تھی تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ ان کی اتنا لوچ تھا آواز میں, اتنا درد تھا, ایسی گفتگو کی آپ نے کلام الہی میں, ایسا اللہ تعالیٰ سے آپ نے اظہار کیا کہ میرا تو دل کر رہا تھا آپ پڑھتے جاؤ اور میں سنتا جاؤں. میری دل کے قریب, جیسے بڑی صاحب بہت ساری چیزیں قریب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے, سورہ رحمان میرے دل کے قریب ترین ہے. یاقوت والمرجان جیسے آپ نے کہا, فبأي آلاء ربكما تكذبان, آپ نے کہا دل کر رہا تھا پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں, اور یہ لفظ اندر اتر رہے تھے, رحمت جیسے برس رہی ہوتی ہے, مجھے وہ فیل ہوا باقاعدہ. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. تھینک یو ویری مچ. ایسی پڑھتے رہیے, عزتیں سمیٹتے رہیے, ثواب حاصل کرتے رہیے. کیوں بڑی صاحب؟ جی الحمدللہ, ایسا ہی ہے سر. الحمدللہ. آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اب تو سورہ رحمان بھی سنی آپ نے ماشاءاللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. سر پلیز خلاصہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. نامی بھائی, ہمارے ہاں کہتے ہیں کشمیر جنت نظیر. جی. اور اگر ٹی وی پر کشمیر کے بارے میں کوئی بھی ڈاکومنٹری دکھیں تو سب سے پہلے کیا دکھاتے ہیں؟ خوبصورت پھولوں کے کھیت ہیں, آبشاریں ہیں, پانی چل رہا ہے ندی نالوں میں صاف شفاف, پھلوں سے لدے ہوئے درخت دکھائیں گے, سبزہ ہی سبزہ چاروں طرف نظر آئے گا, پہاڑوں پر برف نظر آئے گی. تو اللہ رب العزت نے یہ تو جنت نظیر ہے نا. تو سورہ رحمان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اصلی والی جنت کا بھی نظارہ کرایا ہے, جو قاری صاحب نے آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے مومنوں کے لیے 2 باغات ہوں گے. ایک باغ نہیں, 2 باغات, جس میں چشمے بھی بہہ رہے ہیں, جس میں ہر طرح کا پھل ہوگا, اور پھلوں کے بھی جوڑے جوڑے ہوں گے. جی. اور جنتی وہاں پر ریشمی گدوں کے اوپر تکیے لگا کے, ٹیک لگا کے موج ملا کر رہے ہوں گے. خدمت گزار آ رہے ہیں, اور خادماؤں کے لیے بھی وہ خادمائیں ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں یاقوت والمرجان. سبحان اللہ. تو یہ ساری کن کو ملیں گی؟ یہ نعمتوں والی جنت جو 2 باغات ہیں, ملیں گے کن کو؟ جو اللہ سے ڈر گیا. ہمارے ہاں کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا. نہیں, جو ڈر گیا وہ بچ گیا. جو اللہ کے عذاب سے ڈر گیا, اللہ کی جہنم سے ڈر گیا, تو وہ سمجھو تر گیا. اس کو وہ جنت ملے گی جس کا بھی یہاں تذکرہ ہوا ہے. اللہ بھی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آمین. بڑی صاحب جیسے ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے نا, تو مجھے وہ نظارے محسوس ہو رہے تھے, وہ رحمتیں اترتی محسوس ہو رہی تھیں, اور دل کر رہا تھا کہ بس آپ سنیں اور بس اسی لذت میں رہیں. ہاں, تو وہ مزے پر لوٹے نا, دیکھیں نا کہ چشمے چل رہے ہوں, اللہ ریشمی گدے لگے ہوں, خادم آپ کے لیے پھل لے کے آ رہے ہوں, رنگ برنگی نعمتیں لے کے آ رہے ہوں. کمانی پڑے گی, وہ ڈرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے, کوشش کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا بڑی صاحب, اتنا محبت کرتے ہیں ہم سے ہمارے ویورز, ہمارے دیکھنے والے, میں ان کو سلام پیش کروں گا. اور یہ بے لوث محبت ہے, یہ دین سے محبت ہے جو ہم سے محبت ہے, کیونکہ ہمارا کام یہ ہے, ہماری زندگی کا موٹیو یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ ہم اب جو کام کریں وہ دین کے مطابق ہی ہو, اور رہنمائی جو مل سکتی ہے یا دے سکتے ہیں, جو مدد کر سکتے ہیں, ہم وہ کریں. آپ کو پتہ ہے بڑی صاحب ایک کیوں بن گئی ہے میرے پاس آپ کی صحت کی دعاؤں کے لیے, قاری صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر. آمین. الطاف صاحب لکھ رہے ہیں کشمیر سے ہی, آپ نے کشمیر کا ذکر کیا تو لکھتے ہیں السلام علیکم. نرگس صاحبہ السلام علیکم لکھ رہی ہیں, وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں قاری صاحب. بٹی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. یہ دونوں صاحبان اور صاحبہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت دے. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ. اور پھر الطاف صاحب نے ہمیں مبارکباد بھی دی ہے کہ مبارک ہے کہ پیغام ٹی وی کا 200واں دن ہے. جی تھینک یو ویری مچ. ایسی بہت سی باتیں ابھی مزید آگے کریں گے. جی آج کی کتاب جو کہ میری ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلے, پھر آگے بڑھیں گے. یہ کتاب ہے جی, کتاب ہے بلوغت کے مسائل. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم سوسائٹی میں جب بچوں کو بڑا ہوتا دیکھتے ہیں تو بہت سے والدین ایسے ہیں کہ جو شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے بچوں کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر پاتے, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو بچوں کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار اس وقت میں ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. جب بچی یا بچہ بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ان کو خود سے اس دور کی تبدیلیوں سے متعلق آگاہی نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی, اور والدین شرماتے ہیں اور معاشرہ انہیں ناقص معلومات فراہم کرتا ہے. اس کی وجہ سے کئی مشکلات پیش آتی ہیں. حقیقت بات ہے
کہ یہ کتاب انہی مشکلات کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور قرآن و سنت اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں بتاتی ہے کہ اس مرحلے کا سامنا کیسے کیا جائے۔ میں پرسنلی بھی یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں صرف مالی حیثیت سے، جسمانی حیثیت سے، کھانے پینے کی حیثیت سے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ آغوش ایسی ہونی چاہیے، انہیں سرد گرم بھی بتانی چاہیے، بدلتی زندگی کے بارے میں، بدلتی عمر کے بارے میں، بدلتے جسم کے بارے میں اور جسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوں ان کے بارے میں بتانا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں خود علم ہو، ہم پہلے خود جانیں، اس کے بارے میں پڑھیں، علم حاصل کریں، تاکہ ہمارے بچوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ یہی کل کے والدین ہوں گے اور پھر یہ سلسلہ جب تک دنیا قائم ہے چلتا رہے گا۔ تو جناب، دارالسلام کے تمام شو رومز پر یہ کتاب دستیاب ہے بلوغت کے مسائل کے حوالے سے، اور اگر آن لائن آپ جاننا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پر یہ آن لائن بھی دستیاب ہے۔ بڑھتے ہیں ایک دفعہ سے پھر ہم بڑی صاحب کی جانب اور آج کا کرنے کا کام پوچھ لیتے ہیں جلدی سے۔ سر فرمائیے گا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت سا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہم نے آج پیش کرنا ہے۔ وہ جس جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا اس کو آپ نے کہا جی کمانی پڑے گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی، حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل اللہ اور اس کی محبت سے معمور ہو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس دل میں ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی اتباع اور فرما برداری پر خود بخود گامزن ہو جائے گا۔ پھر ہمارا نماز پڑھنے کو بھی دل کرے گا، روزہ رکھنے کو بھی دل کرے گا، عمرہ کرنے کو بھی دل کرے گا، زکوٰۃ دینے کو بھی دل کرے گا، کچھ چیز بھاری نہیں محسوس ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ جب تک کسی بندے کا دل ٹھیک نہ ہو جائے اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے دل بدل دے۔ ایمان دل کے ساتھ، قرآن کی محبت کے ساتھ، قرآن نور کے ساتھ بھرا ہو تو سمجھ لے آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا لا یستقیم قلب عبد ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، جی۔ اور دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو۔ زبان سیدھی ہو جائے، اچھا بول بولنے لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ دے، میٹھے بول بولنے لگ جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائے، اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے، تو پھر سمجھیں کہ آپ کا دل بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور جب دل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو ایمان بھی بہترین ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی چیز بہت اہم بتائی، فرمایا وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ بَوَائِقُهُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، جی۔ کہ وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہو، زبان سے تکلیف دے رہا ہے، ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہے، ذہنی ٹارچر ان کو کر رہا ہے۔ تو یہ اوپر والی سے ذرا میچ کریں نا، کہ زبان ٹھیک ہوگی تو دل ٹھیک ہوگا، دل ٹھیک ہوگا تو ایمان ٹھیک ہوگا، ایمان ٹھیک ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ تو جانا شروع کہاں سے کیا ہے؟ ہمسائے سے، کہ ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، کسی صورت میں نہیں دینی، کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی۔ اگر ہمسایہ آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ رہا ہے، امن میں ہے، سکون میں ہے، تو سمجھ لیں آپ کی جنت بن رہی ہے۔ اور اگر آپ کا ہمسایہ آپ سے تنگ ہے، وہ جان چھڑا رہا ہے، وہ آپ کی ہمسائیگی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سمجھے آپ کی جنت کا راستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بڑی صاحب آج تو میرے پاس کیوں بنتی جا رہی ہے، کشمیر کے ہی لوگ آتے جا رہے ہیں، کیا ہم نے ذکر کیا اور کیا ہم نے نظاروں کی بات کی، بیوٹیفل۔ اس پہ بھی آئیں گے، لیکن آج کے پہلے کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبدالرزاق صاحب فیروز وٹوا سے کال کی، جی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے۔ جی سر، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں صاحبان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے۔ جزاک اللہ، آمین۔ تو مفتی صاحب کے بارے میں آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین انشاءاللہ۔ تو ہم آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا دکانداری کرتا ہے، مطلب ہے کہ تو اس کی خالہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرا بھی 1 لاکھ روپیہ ڈال لیں جی دکان میں۔ ٹھیک تو بیٹا کہہ رہا تھا کہ ابو مجھ سے نا وہ حساب کتاب نہیں ہوتا، تو میں ان کو اندازے سے کبھی 2000 کبھی 4000 کبھی 6000، تو وہ ان کی خالہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، دونوں طرح سے وہ مطلب ہے کہ
रजामंदी है। बेटा भी कह रहा था और खाला भी कह रही कि ठीक है, जितने भी आप बेटा दे देंगे वो ठीक है, क्या ऐसा करना जायज़ है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमसे मोहब्बत करने का, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें पसंद करने का, दुआएं देने का और कॉल करने का। बहुत शुक्रिया। अभी जवाब लेते हैं। सर फरमाइएगा। शरीयत ने जो तालीमात दी हैं उनकी पैरवी में खैर ही खैर है। तो ये जो कारोबारी शराकत है ना, इसको जब तक बाकायदा तय ना कर लिया जाए ये लड़ाई झगड़े का बायस बन जाती है। ठीक है। तो ये आज तो मोहब्बत है खाला और भांजे की, तो बर्दाश्त हो रहा है, कभी वो 2 देता है कभी 6 देता है, तो जब 2 देता है तो खाला फिर भी खुशी से ले लेती है। माजरत के साथ एक चीज़ ऐड कर दूँ, अगर आप इजाज़त दें तो, ये पैसे की मोहब्बत है कि पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। मैं वही अर्ज करने लगा था, अगर किसी महीने वो ना दे सका तो हाँ फिर लड़ाई होगी जी। या किसी महीने उसने कहा जी खाला इस दफ़ा 1000 ही ले लो, तो फिर कोई चीज़ तय तो होनी चाहिए। तो शरीयत कहती है कि शराकत पर कारोबार जायज़ है, एक बंदे की इन्वेस्टमेंट हो, दूसरा काम कर रहा हो, जायज़ है, जी, लेकिन ठीक है। तय कर लें कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी दुकान में कितनी है और खाला का 1 लाख उसके साथ शेयर में कितने हिस्से में जाकर पड़ रहा है, 10वां है, 20वां है, 30वां है, किस हिस्से में पड़ रहा है। आपकी अपनी मेहनत भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, आपके 2 हिस्से होंगे और खाला का 1 होगा, वो भी लाखवें में जाकर। तो ये चीज़ें पहले कैलकुलेट करके तय कर लें और फिर महीने के बाद लाजमी हिसाब करें कि प्रॉफिट कितना हुआ है। ये अंदाजे वाली बात शरीयत नहीं मानती है, ठीक। इसमें लड़ाई और झगड़ा और फसाद है। ठीक। तो बाकायदा हिसाब रख सकते हैं तो उनकी शेयर कर लें, बाकायदा हिसाब नहीं रख सकते तो उनका शेयर मत लें। ठीक है। एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिदा साहिबा टंडो आदम से कॉल की, शुक्रिया आपने कॉल की। हुक्म कीजिए, क्या सवाल है? ये सवाल है मेरा बेटा है फैसल खान, फैसल मोहम्मद साजिदा, उसका ना कोई कारोबार है, बीमार रहता है। मुझे ये बताएं कोई नसीहा दे, क्या बच्चे को क्या नहीं है। अल्लाह का नाम बताते हैं जी। शुक्रिया आपने कॉल की, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। सर फरमाइए इस बारे में। अल्लाह अकबर। बच्चा अगर बीमार है तो उसको दम करें। हाँ जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दम सिखाए हैं वो पढ़ के दम करें। सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ के दम कर दें, आयतुल कुर्सी पढ़ के कर दें, आखिरी दोनों आयतें सूरतें पढ़ के दम कर दें। बच्चे को दम करें, अल्लाह से दुआ करें। वालदा हैं, अल्लाह की दुआ, वालदा की दुआएं भी अल्लाह बहुत कबूल करता है जी। तो बच्चे को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। और कारोबार नहीं है तो हमारे ज़हन में पता नहीं क्यों बैठ गया है कि जब तक कोई 2-4 करोड़ ना हो हम कारोबार नहीं करेंगे। छोटे से छोटा कारोबार भी करें तो उसके अंदर अल्लाह बरकत डाल देता है। अभी रात को मैं एक वीडियो देख रहा था, एक भाई कह रहा था कि 1 स्विच दबाना है और 2 आपने अपने जिस्म के पार्ट लाने हैं, 1 हाथ और 1 पाँव, और कहता है कि PhD होल्डर से मैं रोज़ाना ज़्यादा कमा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। घर में इतनी सी मशीन लगाई है उसने, If there is a will, there is a way। आप इतनी सी बिल्कुल मशीन लगाई है, कुछ हिम्मत चीज़ को कोशिश तैयार करें। कर रहा है घर में बैठ कर। कहता सिर्फ 4 घंटे काम करता हूँ, बाकी फारग रहता हूँ और एक PhD होल्डर से ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मेरे भाई आप भी कुछ छोटे से छोटा कारोबार शुरू तो करें। सवालात जवाबात का सिलसिला जारी है। आपके कमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं, कुछ चंद कमेंट्स और मैं शामिल कर लेता हूँ। उस्मान भाई आपके हमें सलाम कह रहे हैं जी और आपकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। और काशिफ बल्ती हमारे एक बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, वो भी लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, होप एवरीवन इज़ फाइन देयर। और लिखते हैं मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पैगाम टेलीविजन, आई एम फ्रॉम कश्मीर। लें जी कश्मीर का दिवे शेख साहब, दिवे शेख भट्टी साहब स्पीक्स टचेस द इनर वॉल्स ऑफ हार्ट, मे अल्लाह ऑलमाइटी इंक्रीजेस हिज बेनिफिशियल नॉलेज ऑफ दीन इस्लाम। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वी रियली ऑब्लाइज्ड। और भी कुछ सवालात हैं। अच्छा बड़ी साहब, मेरे ज़हन में एक बात आ गई। पिछले वीक मैंने एक बात की थी कि एक बच्चा कोई एक रकम लेके छोटी मोटी सी गायब हो गया था और मिल नहीं रहा था, और फिर एक पुलिस के नंबर से मुझे, आप यकीन कीजिए दिस इज़ नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी यू नो अदर सेक, ये गुडविल सेक मैं बात कर रहा हूँ कि हम जहाँ पुलिस के इमेज को समझते हैं कि बड़ा करख्त है, बड़ा ख़राब है और हर तरफ रिश्वत सतानी है, वहाँ पे काबिल और ईमानदार ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं और इन्हीं की वजह से इदारे कामयाब भी हैं। मैं बाकायदा नाम लूँगा, DSP मियाँ कदीर साहब जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था उस बच्चे की तरफ से, उस दूसरी पार्टी की तरफ से, और आप यकीन कीजिए उन्होंने इतने मेरिट पे केस को देखा और कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामले को हल किया और मैं उनसे कभी जाके नहीं मिला। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए, ये पुलिस का वो इमेज है जो पॉजिटिव इमेज है। जहाँ हम अपने इदारों की खामियों की बात करते हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है
کہ آپ ان کے پازیٹیو امیج کو بھی سراہیں, نہ کہ صرف بری جگہ پہ ہاتھ رکھ کے ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اچھی چیزوں کو بھی الیبریٹ کرنا. خدا شاہد ہے میں ان صاحب سے کبھی نہیں ملا, میری کبھی بالمشافہ ایسی ملاقات نہیں ہے کہ اس انٹینشن سے میں جا کے ان کو ملا. ہاں کبھی ماضی میں ملاقاتیں رہی ہوں تو وہ ایک اور پرپز ہوگا, لیکن اس کام کے لیے میں کبھی ان کے پاس نہیں گیا. آلدو کہ اپروچ بھی انہوں نے خود ہی کیا, اور جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے میرٹ پہ وہ فیصلہ کیا اور میرا مسئلہ حل کیا. سو ٹریبیوٹ ٹو جی ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ, ان کے لیے بات تھی, اور کریڈٹ گوز ٹو دیز ڈپارٹمنٹ پرسنس کے جو میرٹ پہ کام کرتے ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. میرے پاس ریٹن میں ایک سوال ہے, اور سوال ہماری ایک آئی ڈی ہمیں جو ملی ہے دینی باتیں جی, یہ کل بھی کوسچن آیا تھا لیکن ہم چونکہ وقت کے قیدی رہتے ہیں. سوال ہے کہ گھر میں کئی قسم کے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, اگر ان پر سپرے نہ کریں تو وہ بڑھتے رہتے ہیں, پھر وہ کھانے پینے کی چیزوں اور برتنوں میں آ جاتے ہیں, تو کیا ان کیڑے مکوڑوں پر سپرے کرنی چاہیے, یعنی وہ تلف ہو جائیں, مر جائیں؟ ہاں جی, اگر وہ اذیت دے رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں جی تو پھر سپرے کرنا جائز ہے, درست ہے. لیکن اگر آپ اپنے کچن میں دیواروں کی نکروں میں, کونوں میں جہاں کوئی ڈسٹ ہو سکتی ہے یا کوئی خوراک کا ذرا گر سکتا ہے, وہاں آلریڈی سپرے کر دیں تو پھر کیڑے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں جی, کیڑے بھاگ جائیں گے. تو ان کو مارنے کی بجائے اس سے بھی بہتر ہے کہ ان کو بھگایا جائے, آپ کے گھر سے نکل جائیں, چلے جائیں, دور ہو جائیں, تو یہ اچھا ہے. اور اگر وہ اتنے اذیت ناک ہو جائیں, بعض دفعہ اتنے کیڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ شمار نہیں ہوتے, تقریباً ہر دوسرے گھر کا یہ اور مسئلہ پھر- ہے. ہاں جی, اور پھر وہ برتنوں میں بھی, وہ کچن میں بھی سارے قبضہ کر لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں سپرے کر کے ان کو اگر تلف کیا جائے تو جائے. اور ایک چیز اس میں ایڈ آن اور کہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا, گھر کی خاص طور پہ کچن کی صفائی بہت ضروری ہے. جو پارٹیکلز کھانے کے رہ جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ گر جاتے ہیں جہاں پہ صفائی نہیں ہو پاتی, تو پھر یہ اشراف, خاص طور پر سنک میں جب آپ سنک میں, برتن yes. دھوتے ہیں تو اس میں چکنائی بھی جاتی ہے, اس میں آپ کو آئل سارا گرتا ہے, تو پھر وہاں سے کاکروچ پیدا ہوتے ہیں. جو کوکنگ رینج ہے اس کے سائڈ پہ اگر آپ کا کھانا گرا ہوا ہے اور آپ نے صفائی بہت عرصے سے نہیں کی تو بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. صدف صاحبہ خانیوال سے کال کر رہی ہیں, اگر سن پا رہی ہیں تو بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے شوہر کام کرتے ہیں تو ان کا صحیح کام نہیں چل پا رہا, تو کافی زیادہ میرے نا تنگی ہے مجھے اس چیز کی کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں چلتا. اچھا جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. شکریہ, آپ نے کال کیا, بھی جواب لیتے ہیں سر. اگر ہماری بہن یہ بتا دیتی کہ آپ کا شوہر نماز پڑھتا ہے, اللہ رب العزت, ہم نے 2-3 پروگرام پہلے بہت کلیئر بتایا تھا کہ ہر وہ بندہ جس کے زندگی میں مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, ٹینشنیں ہیں اور کاروبار نہیں چل رہا, تو وہ چیک کرے کہ اس کی نماز کیسی ہے. اگر وہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے اور واقعی اپنے رب کا حق ادا کر رہا ہے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اور اگر ایک شخص اللہ کی نماز سے ہی بگوڑا ہو تو پھر اس کی زندگی میں ٹینشنیں ہی رہتی ہیں. پہلی بات ہوئی ہے. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش والا مالک خود فرماتا ہے, جی یا ابن آدم ارقالی 4 رکعات اول النہار اکفکا آخرہ. میرے بندے 4 رکعات صبح کے ٹائم پڑھ لے, پڑھنی ہیں, ٹکرے نہیں مارنی. 4 رکعات نماز پڑھ کے گھر سے نکل جا تو شام تک تیرے تمام مسائل کے لیے میں تجھے کافی ہو جاؤں گا. عرش والے کی گارنٹی ہے بھائی کہ آپ 4 رکعت فجر کی یا 4 رکعت اشراق کی پڑھ کے گھر سے نکلیں اللہ کا نام لے کر, اور شام تک کے تمام مسائل کے لیے اللہ کی گارنٹی کہ میں پورا کر دوں گا. کون گارنٹی دے رہا ہے؟ اور دوسرے فرمان علی میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم تفرغ لعبادتی, جی اے میرے بندے میرے عبادت کے لیے ٹائم نکال لے. اگر تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا اسد فقرک, میں تیرا فقر و فاقہ دور کر دوں گا. وَأَمْلَوْ قَلْبَكَ غِنًا, اور میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, بادشاہ بنا دوں گا. اور اگر تو میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال رہا, رات دن تو بھاگا پھر رہا ہے, 3-3 4-4 ڈیوٹیاں بھی کر رہا ہے, تو پھر سمجھ لے ہو کیا رہا ہے تیرے ساتھ کہ لم اسد فقرک, تیرا فقر و فاقہ میں دور نہیں کروں گا. وَأَمْلَوْ يَدَيْكَ شُغْلًا, تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. کہتے ہیں نا 4 ڈیوٹیاں کر رہا ہوں, سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں, لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑتی, فقر و فاقہ پھر بھی نہیں جاتا, غربت پھر بھی نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ اپنے رب کا باغی ہے. تو پہلے اپنے تعلقات اپنے رب کے ساتھ سیدھے کریں, وہ دنیاوی تمام معاملات آپ کے سیدھے کر دے گا.
ٹھیک۔ اور اگر اپنے رب کے ساتھ آپ کے معاملات ٹیڑھے ہیں تو پھر دنیا کے معاملات کو ٹیڑھے ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر ہمارے معاملات کہاں سیدھے ہونے ہیں بٹی صاحب؟ کہاں پھر تو سیدھے نہیں۔ ہوں گے، ٹھیک اللہ ہے، المستعان۔ ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سمیرہ صاحبہ چکوال سے کال کر رہی ہیں، فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی فرمائیے بہن۔ میں مفتی صاحب سے میرا سوال تھا۔ جی جی کیجئے، سوال کیجئے۔ جی میرے شوہر ہیں، ان کا جو کام ہے وہ نہیں چل رہا، کافی عرصہ ہو گیا ہے، جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ جی نماز پڑھتے ہیں، اور اچھا۔ کوئی بھی کاروبار اگر شروع کرتے ہیں وہ صرف 3 یا 4 دن چلتا ہے، اس کے بعد وہ جو ہے وہ کاروبار ختم پہ ہو جاتے جاتا ہیں ہے۔ خود یا کاروبار کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں خود چاہتے ہیں۔ اچھا چلیں، اللہ آسانیاں کرے۔ یہ آج کا ہمارا تیسرا سیم ریپیٹیشن میں یہی کوشچن ہے جو آیا، اور اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ شکریہ آپ نے کال کیا، اللہ آسانیاں کرے۔ سر جواب بات تو وہی ابھی ہے، میں نے تفصیل سے بتائی تفصیل ہے۔ سے بتایا۔ اگر میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائش بھی آتی ہے۔ جیسے وہ تربوز خریدتے وقت نہیں ہم ایسے بجا کے چیک کرتے کہ لال ہے کہ کچا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو تھوڑی تھوڑی آزمائشوں میں ڈال کر چیک کرتا رہتا ہے کہ میرا بندہ خالص کتنا ہو گیا ہے، کتنا پکا ہے۔ تو مشکلات میں گھبرائیں نہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تنگی اگر تمہاری زندگی میں آئی ہے تو 2 آسانیاں بھی میں دوں گا، اس کا وعدہ ہے کہ تنگی ایک آئے گی، آسانیاں اور رحمتیں ڈبل ملیں گی اس مومن کو جو صبر کر جاتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور کوشش جاری رکھتا ہے۔ تو یہ بھائی صاحب اگر ان کی نمازیں ٹھیک ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق بحال ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ مالک اس کو نوازنا چاہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ کاروبار بھی چلیں گے اور اللہ کی رحمت۔ بڑی صاحب ایک چیز، ویسے تو وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں چاہوں گا اس پہ بھی، جو ہماری بہن نے کہا نا کہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں چل پاتا، 2-3 دن میں کون سا کاروبار چلتا ہے؟ یہ کیسا کاروبار ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ 2-3 دن میں ہی یہ اندازہ لگا لینا کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، ٹھپ ہو گئے، یہ تو غلط بات ہے۔ ٹھیک تو اس کو چلائیں 2-4 مہینے، خود بھی چلیں اس کو بھی چلائیں، دونوں کام اللہ کریں۔ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا مہربانی انشاءاللہ۔ فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر ہیں جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لبنہ صاحبہ سیالکوٹ سے کال کر رہی ہیں۔ جی بہن فرمائیے، کیا کوشچن ہے آپ کا؟ پہلے تو میں بٹی صاحب کو اور آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمارے معاشرے پہ ہم سب پہ سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ آپ ہمارے معاشرے کے لیے وہ رحمت ہے جو میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ارے جزاک اللہ بہن، جزاک اللہ۔ ہم بٹی صاحب سے، میں ان کی بیٹی ہونے کے ناطے بہت محبت کرتی ہوں۔ اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے۔ آج ان کی طبیعت کا سن کے میں نے کال کی ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی اور ایمان والی زندگی دے۔ آمین آمین۔ کوشچن کوئی نہیں آپ کا، بس دعائیں دینی تھی آپ نے۔ ہے میں پوچھتی ہوں، کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے نا ہم لوگوں نے گھر لیا تھا، یہ جو گورنمنٹ دیتی ہے نا لونس، ہوم لونس جو ہوتا ہے، لون جو ہوتا ہے جی، اس پہ، لیکن اب ہمیں چونکہ پتا ہے کہ یہ مطلب اس میں سود کا ہے تو بہت زیادہ نا وہ ٹینس ہے۔ مثلا میری اپنے ہسبینڈ سے اس بات پہ اکثر بحث بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے پھر ان کو بھی اور خود بھی مثلا نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ کی، معافی بھی مانگی کہ آج کے بعد ہم لوگ نا ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس میں سود ہو، لیکن چونکہ یہ غلطی تو ہم سے ہو چکی ہے نا، جی، تو ہم مثلا اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو میں بٹی صاحب سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا مثلا کہتے ہیں کہ ہماری معافی ہو جائے گی، مثلا اب ہم نے پکی توبہ کر لی انشاءاللہ، اس کے بعد نا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے لیکن یہ پتہ نہیں بس غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور ہمیں دعائیں دینے کا آپ کا بہت شکریہ، اور کال کرنے کا بھی شکریہ۔ ابھی میں جواب دیتا ہوں، سر فرمائیے گا، پریشان ہے بہن۔ سود پر لیا ہے مکان؟ ہاں جی، گھر وہ جس طرح اسکیم ہے گورنمنٹ کی، وہ انٹرسٹ پہ ریٹرن کرنی ہوتی ہے اماؤنٹ۔ تو اگر تو وہ خرید لیا ہے، آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی گنجائش تو ہے نا۔ تو اگر اس کو لیتے وقت ان کو یہ پتہ نہیں تھا تو پھر تو معافی کی گنجائش بہت زیادہ موجود ہے، اور اگر علم ہونے کے باوجود یہ غلطی کی ہے تو پھر بھی آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آئندہ زندگی میں محتاط رہیں، سودی لین دین سے بچ جائیں، تو انشاءاللہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آمین۔ ہماری ایک بہن ہے نرگس، انہوں نے ہمیں آج بھی کویسچن بھیجا لیکن ہم نہیں شامل کر پائے، وقت کے قیدی رہتے ہیں۔ ریٹن بھیج دیجئے واٹس اپ نمبر پہ، انشاءاللہ ضرور اس کا رپلائی ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، قاری محمد ندیم ربانی صاحب،
कारी साहब मज़ा आ गया आज। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। भट्टी साहब अल्लाह ताला आपको सेहत याब कर दे मुकम्मल, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। लेकिन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।